प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय हो। आप तमाम को आज सुबह में यीशु मसीह के बेशकीमत और बाबरकत नाम में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और आप तमाम की सलामती चाहता हूँ। ईमान और उम्मीद में आप लोगों को हर तरह की वबा और हर बीमारी से महफूज देखता हूँ और दुआ गो हूँ खुदावन आज इस खूबसूरत दिन की सुबह में से ही आपको बरकत देना शुरू करे और ये दिन भी आपके लिए गुजरे दिन की तरह बाबरकत हो जाए। और उन लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ जिन्होंने कल किसी न किसी तरह से दुख उठाया है। आपके सारे दुख यीशु के नाम से आज जिस तरह से रात का अंधेरा छट गया और रोशनी निकल आई, आपकी सारी नाउमीदी में उम्मीद बर्पा कर दे और आपको ज़िंदगी और सलामती में दाखिल कर दे। ये सूरज की किरणें आपके लिए रोशनी को मुनव्वर करें, आप चमकना शुरू हों और हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर दुख आपकी ज़िंदगियों से जाता रहे। यीशु के नाम में मैं आप तमाम देखने वालों को आज सुबह ये दुआ देता हूँ। मेरे अजीज़ों, हम एक ज़बरदस्त वीक के अंदर हैं जिसे पैशन वीक भी कहा जाता है, जिसे होली वीक भी कहा जाता है। कल तमाम कलीसियाओं में हमने पाम संडे का दिन गुजारा है और पाम संडे वो दिन है जिस दिन से इस होली वीक का आगाज़ हो जाता है। और आज सोमवार है, मंडे है। मंडे वो दिन है जिसमें यीशु मसीह ने अपनी कुछ मज़ीद एक्टिविटीज़ की हैं और आज के दिन की बहुत अहमियत है क्योंकि इस दिन में बहुत अहम काम किए गए हैं यीशु मसीह की वसातत से यरूशलेम के अंदर। सो आज हम उनको सीखेंगे और जैसे मैंने आपको सैटरडे को बोला था कि इन पूरे डेज़ में यानी कल, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता और फिर रेज़रेक्शन संडे तक मैं इस पूरे होली वीक की जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जितने लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये जो भी आप की रेंज में है, आप इसको शेयर कीजिए, आप लोगों को इनवाइट कीजिए ताकि वो इस लाइव सर्विस के थ्रू खुदा के कलाम को आज सुने और बरकत पाएँ। यकीनन आज इसको जानना आप लोगों के लिए ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव होगा बल्कि ये आपके लिए बरकत का बायस भी होगा। आप इसमें से अपनी ज़िंदगी के लिए लेसन्स को रिसीव कर पाएंगे और अगर आप उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर रखते हैं तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए आप और ज़्यादा खुदा के रूह के नज़दीक हो सकते हैं। और मेरा ईमान है कि जिस तौर से वो शागिर्द यीशु मसीह के साथ मूव करते रहे, आप भी इस ज़मीन पर रह के उन्हीं शागिर्दों की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। याद रखिए, इससे पहले कि आप मसीही हों, आपको शागिर्द होना है, क्योंकि कलाम में लिखा है, ईमाल की किताब कहती है, शागिर्द ही मसीही इंताकिया में पहले मसीही कहलाए। सो हमें इससे पहले कि हम मसीही कहलाएं, हमें शागिर्द होना है, सीखना है। सो आज की सुबह हमें इसमें और ज़्यादा करीब ले जाएगी, हम सीख पाएंगे। सो आए हम प्रस्तुति को करते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा, अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा, पर तूड़ी वांगर वादे नाल, तूड़ी वांगर वादे नाल बदकार उड़ जावेगा, धन है
सलाह शरीरां दी ना टुरदायो बुरियां दे राह उत्ते कदी भी ओ धन है मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा है मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा है पर दिने राती शरानू दिने राती शरानू सोचदा रहिंदा है ओ धन है ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरां दी ना टुरदायो बुरियां दे राह उत्ते कदी भी ओ धन है आलोदाए उस बूटे वांग जो लगा पानी ते आलोदा ए उस बूटे वांग जो लगा पानी ते पल अपने वेले देवेगा अपने वेले देवेगा ना पत्थर सुकणगे ओ धन है ओ धन है ओ शरीर ते विच कचहरी देख लो ना सकणगे शरीर ते विच कचहरी देख लो ना सकणगे ते मंडली विच सचियारां दी मंडली विच सचियारां दी बदकार ना ठहरनगे ओ धन है क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादक दा क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादक दा पर राजो है शरीरां दा राह जो है शरीरां दा सो उड पुड जावेगा ओ धन है ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरां दी ना टुरदायो बुरियां दे राह उत्ते कदी भी ओ धन है ओ धन है ओ धन प्रेज द लॉर्ड। आए दुआ करें खुदा के कलाम के लिए। हम खुदा की हजूरी में झुकेंगे। बुजुर्ग आसमानी ज़िंदा खुदा, हम तुझसे तेरे कलाम को मांगते हैं, तू जो सच्चाई है, और जब जिस ज़िंदगी में जिस लम्हे ये सच्चाई खुल जाती है वो आसमान की बादशाही का हिस्सा बन जाता है। सो आज एक बार फिर मैं तेरे लोगों के लिए जो भी अभी इसको सुन रहे हैं या खुदावंद बाद में इसको सुनेंगे और इस कलाम के सबब से यीशु के नाम से मेरी दुआ है मालिक कि वो सलामती में, ज़िंदगी में, इत्मीनान में, ईमान में मजबूत होकर अपनी रूहानी ज़िंदगी के अगले दर्जों में दाखिल हो जाएं और तेरे नाम को जलाल दे सकें। तेरी मैं गहरी हजूरी को आज इस सुबह में प्रोक्लेम करता हूँ और तेरा रूह मांग लेते हैं ताकि वो कसरत से काम करे
اور اے خدا تمام سننے والوں پر تیرا ہاتھ ٹھہرا رہے. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں میرے منہ کا کلام میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہریں یسوع کے نام میں. آمین آمین. تو جیسے آپ کو بتایا گیا تھا میرے عزیزو، آج اس وقت میں آپ کے ساتھ میں جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اباؤٹ دا ہولی ویک، اس پیشن ویک کے تعلق سے جو کل سے جس کا آغاز ہوا ہے اور جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ہم کچھ تھوڑا بہت سیکھیں گے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک بہت خوبصورت مجھے ایک ٹیبل ملا، ایک گراف کے ذریعے ایک اسکیچ کے طور پر بائبل گیٹ وے نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ٹائم لائن انہوں نے بنائی ہے. اور میں اس کو اس سرمن کے بعد فیس بک پر بھی شیئر کر دوں گا. آپ آج منسٹریز آف پاکستان کے پیج کے اوپر بھی اس کو دیکھ پائیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں. وہ سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آرام سے آپ اس کو اس کے کلر سے سمجھ سکتے ہیں. اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کے بعد اس پیشن ویک کے اندر کسی بھی دن میں ایوننگ میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کر میں اس کو سمجھا دوں، آپ کو تھوڑا ٹائم اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ اسپینڈ کر سکوں. سو میرے ساتھ دیکھیے گا کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے متی کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا 21واں باب اور اس کی 12ویں آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا. لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے ہوئے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا. سو یہ ڈے ہے جب یسوع مسیح سنڈے انہوں نے پام سنڈے گزارا ہے، اور لوگ بڑے متحرک تھے، پرجوش تھے، اور ہر کوئی یسوع مسیح کو ویلکم کر رہا ہے. جس نے ٹہنی ہاتھ میں آئی ہے اس نے ٹہنی توڑی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں آیا اس نے اپنے کپڑے اتارے ہیں، یسوع کی راہ میں بچھا دیے ہیں، یسوع کو ویلکم کر رہے ہیں. سو ڈے جس میں یسوع مسیح کو بڑا پرجوش ویلکم کیا گیا، اور انہوں نے آج اس دن میں مان لیا کہ یسوع مسیح ہی وہ مسایہ ہے، وہ مسیحا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہمیں رومنس سے نجات دے گا. تو میں کل اس بات کو سکھا رہا تھا، یسوع مسیح انسان کی بیسک نیڈ کے لیے آیا. آپ کی اور بنی نو انسان کی بالکل بھی بیسک نیڈ، ہماری پہلی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم اس جہان میں کسی غلامی سے آزاد ہو جائیں. یہ ہماری بیسک نیڈ ہمارا کپڑا، پیسہ، دولت اور کھانا پینا، ہماری صحت نہیں ہے. انسان کی بنیادی ضرورت اس کی نجات ہے، اس کا گناہ سے نکل آنا اور خدا کے حضور بحال ہو جانا ہے. تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ حاصل نہیں کر پاتے تو کلام کہتا ہے انسان پوری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی ہی جان گنوا دے تو اسے کیا فائدہ.
اس لیے یسوع مسیح کے آنے کا مقصد نہ اس دن وہ اسرائیلی سمجھے تھے، نہ آج وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی وہ اسی بات کے منتظر ہیں، مسیح آئے گا اور ان کو باقی ساری مملکتوں اور قوموں ملکوں کے اوپر راج مل جائے گا۔ وہ پھر سے وہ داؤد کی طرز کی اپنی مملکت کو قائم کر پائیں گے اور ہر طرف ان کا دور دورہ ہوگا۔ یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ یسوع مسیح انر مین کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کی کرپٹڈ نیچر کو، انسان کی کرپٹڈ نیچر کو، ہمارے باطن کے ناخالص پن کو، ہمارے باطن کی آلودگی کو، اس جدائی کو جو ہم اپنے گناہ کے سبب سے خدا سے دور ہوئے ہیں، اس محرومی کو جو ہمارے اور خدا کے ریلیشن کے مابین گناہ نے پیدا کر دی ہے، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں ہلاکت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ نہیں سمجھے ہیں۔ آج شاید چرچ کا ایک بہت بڑا حصہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہم روایتاً نعرے لگاتے ہیں، روایتاً ہم اس بات کو سنتے ہیں، یسوع گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آئے۔ تو میرے عزیزو، جب روایتی ہوتا ہے تو یہ پیشن، یہ زور، یہ جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے ود ان 5 days دیکھا اس ٹرمفل انٹری سے، یہ کھجوروں کے اعتبار سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو جمعے تک ان کی آواز بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، جیسے جیسے دن آگے بڑھے ہیں ان کا رویہ تبدیل ہوا، ان کی سوچ تبدیل ہوئی ہے، ان کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اور انہوں نے کہنا شروع کیا ہے اسے مصلوب کرو، اسے صلیب دو اور برابا کو ہمارے لیے چھوڑ دو۔ سو نجات کو چھوڑ کر موت کو اپنے لیے لے رہے ہیں۔ سو یسوع مسیح جب پام سنڈے میں ہیں تو اس نائٹ کو بھی اسکالرز اسی بات میں متفق ہوتے ہیں کہ وہ اگین بیتنیہ گئے، کیونکہ بیتنیہ زیتون کے پہاڑ کے بالکل ایج کے اوپر، کنارے کے اوپر موجود تھا، سب سے قریبی شہر یہی تھا، اور زیتون کا پہاڑ اور ہیکل کا پہاڑ دونوں آپس میں بالکل مد مقابل تھے، اور یسوع مسیح بارہا زیتون کے پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر ہیکل کو دیکھا کرتے تھے۔ اور آئی بیلیو، میں اس طرح سے محسوس کرتا ہوں جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح جب ہیکل کے پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہیں، زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں اور سامنے ہیکل کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کی شان و شوکت جو دنیا کو بہت کمال لگتی تھی، اور خدا کے حضور، جس کو عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ حقیقی خیمہ خدا کے پاس ہے، اور اسی خیمہ کا عکس یہاں پر زمین پر بنایا گیا۔ خدا نے جب موسیٰ کو کوئی سینا کے اوپر دکھایا تو اس نے کہا جیسا تو نے آسمان پر دیکھا ہے، اسی طرح کا ایک نمونہ، اس کا عکس، اس کی کاپی میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو یہاں پر نیچے زمین پر بنا لے۔ تو میرے عزیزو، جس کی شان اور شوکت سے شاگرد متاثر تھے، لوگ متاثر تھے، دنیا متاثر تھی کہ کیا خوبصورت بلڈنگ ہے، تو ذرا امیجن کیجئے وہ آسمان پر کتنی خوبصورت بلڈنگ ہوگی، کیا خوبصورت سما ہوگا جب ہم آسمان پر جائیں گے، اور کیا ہی خوبصورت وہ شہر ہوگا جو آسمان پر بنایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح اس یروشلم شہر کو نیچے اس زمین کے اوپر اتاریں گے، اور جب ہم اس کے اندر رہیں گے، میری دعا ہے کہ ہم سب اس کے اندر جا پائیں، اس کے اندر داخل ہو سکیں، اور ان ساری حقیقی چیزوں سے، اس ہاتھ کے بنائے ہوئے خیمہ سے نہیں، اس سے جو آسمان پر ہے، ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا، اور اگین وہ واپس آئے ہیں، اور پھر وہ آتے ہی انہوں نے ہیکل کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ دو باتیں یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب ہم متی رسول کی معرفت انجیلی بیان کے 21ویں باب کی 18ویں آیت میں جاتے ہیں، تو ہم نے پہلے 12ویں آیت میں سیکھا ہے کہ یسوع خدا کی ہیکل میں داخل ہوئے۔ یوں فیل ہوتا ہے کیونکہ 21واں باب شروع ہوتا ہے یسوع مسیح کی یروشلم آمد میں، اور پھر 11ویں باب میں بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیلی ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یہاں پر یہ کلوز ہو جاتا ہے، شہر میں ہلچل مچ گئی ہے، لوگ اس کو بادشاہ بنانے کی تگ و دو میں ہیں، لیکن ایک پھر
گیپ آتا ہے، یعنی سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. یسوع مسیح بھی اسکالرس کے مطابق بیتنیہ میں گئے اور وہاں پر رات گزاری ہے. پھر اگین وہ صبح آئے ہیں اور یہاں پر 12ویں آیت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، وہ ہیکل میں داخل ہوئے. جب ہم 18ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. کچھ سکالرز اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ دونوں ایونٹ سیم ڈے کے اوپر ہیں. کچھ سکالرز یہ کہتے ہیں جب یسوع مسیح سنڈے کو بیتنیہ سے واپس نکل رہے تھے، آئے تھے یروشلم کی طرف، تو آتے ہوئے انہوں نے اس انجیر کے درخت کو دیکھا تھا، اور اس میں سے ان کو پھل نہیں ملا تھا. اس کے اوپر ہم اس کی ڈیٹیل کے اوپر تھوڑی سی اور بات میں کر لیں گے، لیکن ان کو پھل نہیں ملا تھا تو یسوع مسیح نے اس کے اوپر لعنت کر دی تھی. اور پھر وہ واپس چلے گئے ہیکل کی طرف، اور ویری نیکسٹ ڈے جب وہ ٹیوزڈے میں وہاں سے گزرے تو شاگردوں نے دیکھا کہ وہ سوکھ چکا ہے. لیکن بائبل گیٹ وے جو کمنٹری ہے، میں نے اور بھی کچھ صرف اس کو جب دیکھا تو یہ اس کی ایک الگ اور بھی شاید ہوں، میری نظر سے جو گزری میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اس کے تعلق سے کہتی ہیں کہ ہیکل کا جو سین ہے، ہیکل کے اندر جانا اور ان صرافہ کے تختوں کو الٹنا، ان سارے لوگوں کو باہر نکالنا اور ہیکل کو کلیئر کرنا، یہ منڈے کا ایونٹ ہے. اور ٹیوزڈے میں یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کا ایونٹ جو ہے وہ کیا ہے. کیونکہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو مرکس کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 15ویں آیت اگر آپ دیکھیں، مرکس 11:15، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں. اور اس کو جب آپ پورا پڑھ لیں گے تو پھر 20ویں آیت میں آپ جائیں گے تو وہاں یوں لکھا ہے، پھر صبح کو جب ادھر سے گزرا تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا پایا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں. کچھ سکالرز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ دونوں الگ ڈیز کے ایونٹس ہیں. کچھ سکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ڈے کے اوپر ہوئے، لیکن مرکس ہمیں اس بات میں رہنمائی فرماتے ہیں کہ 20ویں آیت 11واں باب 20ویں آیت ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ جب وہ اگلے دن وہاں سے گزرا تو وہ درخت جڑ تک سوکھ چکا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو کرس ہوا وہ منڈے کو ہوا، اور نیکسٹ ڈے انہوں نے اس کو سوکھی ہوئی پوزیشن کے اوپر دیکھا. تو بھی یہ دونوں آپس میں مرج ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے جو آج ہم تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اسکالرز اس بات کے اوپر بھی متفق ہوتے ہیں کہ درخت پر لعنت کرنا یہ بیسیکلی خدا کی عدالت اور روحانی موت کی طرف اشارہ ہے. جب یسوع مسیح درخت پر عدالت کر رہے ہیں، اٹس مین یہ یسوع مسیح کی ججمنٹ کو شو کرتا ہے. اور پھر جب بھی کبھی خدا کی ججمنٹ آتی ہے، خدا کی عدالت آتی ہے، تو یقینی طور پر اگر ہم قائم نہیں رہتے تو ہماری روحانی موت ہو جاتی ہے. روحانی موت کیا ہے؟ خدا سے دور ہو جانا، یہ انسان کی موت ہے. کیونکہ جب ہم گناہ میں آ جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ابلیس کے قریب تر چلے جاتے ہیں. اور جیسے جیسے ہم ابلیس کے پاس تنہائیوں میں، گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں. یقین رکھیے، اس بات کو سمجھیے، خدا جب یہ فرماتا ہے خدا کے جلال سے محروم ہے، اس کا مطلب ہے وہ موت کے اندر ہے. ہم موت کے اندر ہیں اگر ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں. اگر خدا کا جلال ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے، ہم موت میں ہیں. اور یسوع مسیح اسی موت سے ہمیں نکالنے کے لیے آئے.
हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। और जब हम इस मौत से निकल आते हैं और खुदा के पास बहाल हो जाते हैं, खुदा बाप के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर हम जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। सो स्कॉलर इस बात को कहते हैं कि ये इसराइल के लिए है, उनकी जजमेंट को शो करता है और उनकी रूहानी मौत को शो करता है। इसके लिए जो सेकंड पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये तमाम ईमानदारों की नुमाइंदगी करता है, और ये जो हमारा आउटवर्ड रिलीजियसली फेस है, जो हम लोगों को दिखाते हैं, हम बड़े रूहानी नजर आने की कोशिश करते हैं, हम बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं, लेकिन अंदर से हम खोखले होते हैं, हम कुछ भी नहीं होते हैं। ये उसकी तरफ इशारा करता है। हकीकी ईमान, मेरे लाइन को प्लीज अपने पास रखिएगा, हकीकी ईमान हमेशा फल देता है। और अगर आपकी जिंदगी फल नहीं दे रही है, इसका मतलब ये है हमारी जिंदगियों के अंदर हम ईमान की गिरावट में है, ईमान नहीं अभी आया है, ईमान अभी पनपा नहीं है, पैदा नहीं हुआ है। सो हमें अपनी जिंदगियों के अंदर ईमान की जरूरत है। ईमान ही से हम खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरते हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, दरख्त की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारी मजहबी रसूमात, हमारा बहुत ज़्यादा चर्च जाना, अगेंस्ट नहीं बात कर रहा, चर्च जाना चाहिए, चर्च में रहना चाहिए। अगर आप सैमुएल बनना चाहते हैं तो फिर आप हैकल के अंदर होने चाहिए, ताकि जब भी खुदा आपसे कलाम करे आपकी आवाज़ आपको उसकी आवाज़ पहुँचे। लेकिन मैं उन लोगों के साथ बात कर रहा हूं जो चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका इनर मैन भी करप्टेड ही रहता है। वो अपने बातिन में खुदा की सच्चाइयों को दाखिल होने नहीं देते हैं। मैंने कुछ अर्सा कबल इस स्टेटमेंट को कहा और सीखा रूहुल कुद्स के वसीला से, एक गैर ईमानदार, जितने ईमानदार मेरी बात को सुन रहे हैं या सुनेंगे, एक ईमानदार को एक गैर ईमानदार को खुदा के पास लाना, एक गैर मसीही को खुदा के पास लाना, इंजील सुनाना और उसका खुदा को कबूल करना आसान है बानिस्बत उस शख्स के जो चर्च के अंदर एक्टिव है, जिसने नजात का एक्सपीरियंस ले लिया, इस मज़ा को चख लिया है और अब वो गुनाह में चला गया है। उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। जो चर्च के अंदर एक्टिव है और चर्च के अंदर वो शायद क्वायर लीड कर रहा है, क्वायर में है, शायद वो एल्डर है, डीकन है, पास्टर है, या किसी भी ओहदे के ऊपर है, अगर वो गुनाह के अंदर चला गया है तो उसके लिए उम्मीद बहुत बहुत कम है। उनके लिए तो फिर हम बड़ा, अगर हमारे अंदर बोझ है तो हम दुआ कर सकते हैं, अदरवाइज कलाम हमें सिखाता है कि उसका वापस आना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमेशा जब भी आप खुदा के साथ चलना शुरू करें, अपनी फिक्र जरूर करें, हमेशा अपने किरदार पर नजर रखें, हमेशा अपनी जो स्पिरिचुअल चैलेंजेस हैं उनको देखते रहें और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझकर उसको अवेल कीजिए। जब भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी चैलेंज आ रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी समझिए कि यही मौका है, इसको मैंने गेन करना है और खुदा के और करीब हो जाना है। ये एक टेम्पटेशन, ये एक टेस्ट मुझे जंप अप करेगा टुवर्ड द गॉड, मैं खुदा के और नजदीक हो जाऊंगा इस पर जंप करने से। सो हर मुश्किल में अपने आप को जंप करने दीजिए, हर तकलीफ में अपने आप को जंप करने दीजिए और हमेशा जो लाइंस, जो बेस खुदा के रूह ने आपको दी है, उससे कभी दाएं बाएं नहीं होइए, कंप्रोमाइजेस नहीं कीजिए ईमान के ऊपर। हमेशा ईमान में एक मुस्तकीम राह के ऊपर बढ़ते चले जाइए, क्योंकि हम जमीन के नहीं हैं, हमें फल पैदा करना है। यीशु मसीह किसी भी लम्हे हमारे अंदर से फल की डिमांड कर सकते हैं। इंजीर के दरख्त के लिए यीशु मसीह को बिल्कुल पता है कि ये साल में 2 बार फल देता है।
ایک دفعہ یہ جون میں پھل دے گا اور دوسرا ٹائم یہ آلموسٹ سپٹمبر کے قریب جا کے پھل دے گا، اور اس کے علاوہ پھل نہیں دے سکتا. لیکن اس وقت میں یسوع مسیح اپریل کے ماہ میں اس سے پھل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سو ہمارے پاس لمیٹیشنز ٹائم کی نہیں ہے کہ ہم نے اسپیسیفک ٹائم پہ خدا کو پھل دینا ہے. جب بھی مالک آئے ہمارے پاس ہماری زندگیوں کے اندر پھل موجود ہونا چاہیے. ہمیں پھل دینا. ہماری خوبصورت روحانی زندگی سے خدا متاثر نہیں ہوتا. ہمارے پتے، ہماری چھاؤں، ہمارا گھنا پان یہ دیکھ کر خدا متاثر نہیں ہوتا کہ یہ بہت بزرگ ہے، اس نے بڑے سالوں سے خدمت کی ہے. خدا اس سے متاثر نہیں ہوتا. خدا آپ کی زندگی کے اندر دیکھتا ہے. بخت سنگھ اپنی گواہی شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں سارا کچھ چھوڑ کے اپنی پروفیشنلزم چھوڑ کے جب میں کام کر رہا تھا تو میں نے کہا خداوند میں جو کچھ ارن کروں گا میں تیری خدمت کے لیے دوں گا. خدا نے کہتے ہیں خدا نے مجھے کہا بخت مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے میں نے کہا خدا پھر میں تجھے کیا دوں؟ خدا نے کہا مجھے تیری ضرورت ہے. تو کہتے اس دن سے میں نے سب کچھ چھوڑا اور میں خدا کی خدمت میں مشغول ہو گیا. میں 24 گھنٹے خدمت اور خدمت کر رہا تھا. ایک لمحہ ایسا آیا کہ خدا مجھے کہتا ہے، اگین خدا نے مجھ سے کلام کیا اور خدا کہتا ہے بخت میں تیری خدمت سے خوش نہیں ہوں، تو میرے لیے کام نہیں کر رہا. کہتے میں بہت پریشان ہوا. میں نے خدا کو کہا خدا میں 24 گھنٹے ایک ہی تو کام کر رہا ہوں، میں صرف تیری ہی تو خدمت کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں پھر اب؟ تو کہتے پھر روح القدس نے مجھے سکھایا اور اس کے بعد میں نے ہر صبح صرف اس کی ڈائریکشن کو مانگا کہ خداوند جو تو کہے گا. ہر رات میں نے اس کی ڈائریکشن کو مانگا. میں نے صرف وہی کام کیا جو اس نے مجھے کہا. میں نے وہ ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دی جو میں کر رہا تھا. سو بھائی ہیں بھائی شماؤن، گزرے دنوں سیٹرڈے آئی تھنک سو ہم بات کر رہے تھے تو میں ان کو بات کہہ رہا، ہم جب بات شیئر کر رہے تو ان کہتے ہاں میں اس بات کو ریئلائز کر رہا ہوں، میں نے اس بات کے اوپر سوچا ہے کہ ہم دن میں 4 5 عبادتیں بھی ہم نے کی ہیں، کبھی ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اتنے مصروف بھی رہے ہیں. اور ان دنوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تو 1 گھنٹہ بھی صرف نہیں کیا ہے. ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں خدمت میں، ہم اپنی فیملی کی فکر نہیں کرتے. فیملی تو پھر دور کی بات، ہم اپنی فکر نہیں کرتے. بیسک خدا کو آپ میں پھل چاہیے، مجھ میں پھل چاہیے، اور اگر وہی پھل اسے نہیں مل رہا تو پھر ہماری خدمت جو ہے وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے. ہم ہرے نظر آنا خدا کے سامنے ضروری نہیں ہے، پھل ہونا یعنی پھلدار ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کو میں مطلب اس کو منیمم کر رہا ہوں، اور ہم اس کی دوسری سائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ ہیکل کے اندر یسوع مسیح گئے ہیں، اور ہیکل کے اندر جاتے ہی انہوں نے جو کرپٹ منی چینجرز تھے، اور کیونکہ ہیکل کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ ہیکل کے لیے ایک اپنی کرنسی ہوتی تھی، اس کے جو خرید و فروخت تھی اس کے لیے وہ اپنی کرنسی یوز کرتے تھے. تو وہاں پر جو باہر سے پیسہ آتا تھا جو رومن کرنسی تھی یا دوسری جو بھی باہر سے دوسرے ملکوں سے وہاں پر آتے تھے، تو وہ اپنی کرنسی دے کر وہاں سے ہیکل کی کرنسی جو ہے وہ اس کو لیا کرتے تھے. تو وہاں پر منی چینجرز کی ضرورت ہوتی تھی، اور پھر وہ اس روپے سے اس سکے سے ہیکل کے لیے قربانیاں خریدتے تھے یا ہیکل کے اندر ہدیے دیتے تھے. ہیکل کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا وہ اپنی ہیکل کی کرنسی سے وہ کرتے تھے. اسی لیے اب چونکہ جوش ہیکل بنانے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے کرنسی کو بھی بنا لیا ہے، سکے بھی بنا لیے گئے ہیں جس کے اوپر وہ اس بات کو کریں گے کہ کنفرم کریں گے کہ ہیکل کے اندر پرچیزنگ ہو سکے. سو یسوع مسیح نے گئے اور جا کر انہوں نے وہاں پر ان کے تختوں کو الٹا ہے، اور کبوتر فروشوں کو یعنی جو قربانی کے لیے چیزیں درکار تھیں وہ ان کے جو وہاں پر تختے تھے ان کو نکال دیا. ان کے لیے باہر کا پورشن تھا، لیکن یہ
ان فقیہوں اور فریسیوں کو کچھ نہ کچھ رشوت دے کر اور کچھ ان کے ساتھ ساز باز کر کے یہ اندر تک چلے گئے ہوئے تھے. جس کی جتنی پہنچ تھی یہ اتنا ہی اندر جا کر اپنا ٹیبل اور اپنا سیٹ اپ لگا لیتا تھا اور پھر ادھر سے اس کی زیادہ بکری ہو جاتی تھی. یعنی لوگ پھر زیادہ قریب والے سے خرید لیتے تھے. سو کہیں نہ کہیں ہر دور میں ہم پیسے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ہمیشہ خدا کی غیرت کو چیلنج کرتے آئے ہیں، کیونکہ جہاں خدا کی عبادت کا مسئلہ ہے وہ خدا کی غیرت کا مسئلہ ہے. یسوع مسیح ایسے ہی غصے میں نہیں آئے، یہ آرڈینری کام نہیں تھا. یسوع مسیح نے یہاں پر سٹیٹمنٹ بھی دی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا اور تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے. سو جہاں کہیں بھی خدا کے گھر کی غیرت کا مسئلہ آئے گا، خدا کی عبادت کا مسئلہ آئے گا، خدا کی غیرت چیلنج ہوگی. خدا کے لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہی از جیلس گاڈ، وہ غیور خدا، غیرت والا خدا ہے. سو جب بھی ہم اس کے مقابل کسی چیز کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ غیرت رکھتا ہے اور وہ پھر اس کا جواب دیتا ہے. نو جو سیکھنے کا پوائنٹ ہے اس میں سے میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہوں. خدا کا کلام سکھاتا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور روح القدس تم میں بسا ہوا ہے، بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. خدا اب ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا بلکہ وہ ہمارے باطن میں آ کر سکونت کرتا ہے. عزیزو، یہ ہے خدا کا مقدس. آج ہم نے اس کو کیا بنایا ہوا ہے؟ ہمارے خیال کیا ہیں؟ ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ ڈاکوؤں کی کھو بنی ہوئی ہے. ہم اپنی آسائش آرام ڈھونڈ رہے ہیں، ڈاکوؤں کی کھو بنی ہوئی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس خدا کی ہیکل زندہ مقدس کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر جب وہ آئے اور کوڑا پکڑے اور پھر مارے اور ہمیں ہلائے تو پھر ہم کیوں چیخیں، پھر کیوں شکوہ کریں؟ آج وقت ہے کہ ہم لوٹیں، واپس آئیں. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جو اس مقدس کو برباد کرے گا، اس کو برباد کرے گا، خدا کہتا ہے میں اس کو برباد کر دوں گا. یعنی میں نے شاید کسی ایک ٹائم پہ پہلے اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. یہ مقدس خدا کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے. ہم اس کے مالک نہیں، مختار ہیں. ہم اس کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں. وہ اسائنمنٹ جو خدا نے ہمیں اس ڈیوریشن میں دی ہے ہمیں وہ کرنی ہے اس باڈی کے اندر رہتے ہوئے. سو اگر ہم وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم خدا کے گناہ گار ہیں. اور خدا کس کو برباد کرنے کے ساتھ مخاطب ہے؟ اس کے اندر جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ روح ہے. یہ باڈی انیس نہیں ہے، اس کے اندر جو انسان موجود ہے، روح جو موجود ہے وہ انیس ہے. اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس نے ختم ہونا ہے. سو جتنی دیر کے لیے یہ ملا ہے ہمیں اس کے اندر رہ کر اس سے خدا کے نام کو جلال دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ ڈھا دیا جائے ہمیں اس میں سے پورے کا پورا جلال خدا کو دینا ہے. کیسے دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. میں تھوڑی باتوں کو زیادہ آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. اور کیسے دے سکتے ہیں؟ جسٹ اسے اپنی زندگی کے اندر داخل ہونے دیں. جب ہم 21 21:12 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھے یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر اس کو اپنے دل میں آنے دیں. ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چاہ کر بھی اس کام کو نہیں کر پا رہا ہوں، مجھ سے یہ بار بار ہو جاتی ہیں، میں پریشان ہوں کہ میں اس کے اوپر کیسے اوورکم کروں، آپ صرف یسوع مسیح کو داخل ہونے دیں. وہ خود آئے گا اور ساری چیزوں کو خود سے ڈسپلن کر لے گا، خود سے ان سب کو وہ نکال دے گا جو آپ کے اندر گندگی اور جو غلاظت ہے.
میں نے بارہا اس بات کو شیئر کیا ہے، کہا ہے ہمیں اپنی طرف سے ایک لسٹ بنا کر خدا کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسے ہوگا پھر میں مسیح کو قبول کر سکتا ہوں اور گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ہمیں گناہ کو چھوڑنے کی لسٹ نہیں بنانی ہے، سگریٹ، شراب، یہ وہ سارا کچھ، گالیاں، جھوٹ، گمنڈ، فریب، یہ سارا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کی لسٹ بناؤ، کام کرو اس کے اوپر، پھر یسوع ہمارے اندر آئے گا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ سارا کچھ کرتے رہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ سارا کچھ کرتے رہیں، لیکن ایک اور کام کیجئے، سچے دل سے، پوری ایمانداری کے ساتھ، آنسو بہاتے ہوئے، پوری تڑپ کے ساتھ صرف خدا کے سامنے جھک کر اسے کہیے، یسوع کو میرے مقدس میں، میرے باطن میں، میرے دل میں داخل ہونے دے۔ باقی وہ سارا گند اندر ہی رہنے دیں، یسوع کو بھی اندر لے جائیں دل سے، سچائی کے ساتھ۔ اور جس گھڑی وہ اندر داخل ہو گیا، میرا ایمان ہے کہ وہ باقی چیزیں خود بخود باہر نکال دے گا، آپ ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، میں آپ کو آج صبح میں اس بات کے لیے انکریج کروں گا، آئیں اس ویری سیکنڈ ڈے کے اوپر جب ہم پیشن ویک کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں سے خدا ان کو پھل دینا شروع کریں۔ آئیں ہم اپنے مقدس کو کلیئر کریں، صاف کریں۔ جب تک باطن کلیئر نہیں ہوگا، ہماری زندگیوں سے پھل نظر نہیں آئے گا۔ آئیں ان جھوٹی خواہشوں کے پیچھے، آئیں ان فضول کی باتوں کے پیچھے۔ آپ اس دنیا میں کیا حاصل کر لیں گے، کیا لے لیں گے؟ میں نے ایک تصویر دیکھی، کسی شخص نے شیئر کی، اس نے لکھا کہ اٹلی کی سڑکوں کے اوپر پیسہ پڑا ہوا ہے اور لوگوں نے اپنا پیسہ باہر پھینک دیا ہے کہ یہ ہمارے کام نہیں آیا، یہ ہمیں موت سے نہیں بچا سکا۔ جب بیماری آئے گی، جب موت آئے گی، تیرا پیسہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ جب تو اس زمین سے رخصت ہوگا، تیرا پیسہ تجھے نہیں بچائے گا۔ خدا کی حضوری میں، خدا کی عدالت میں کوئی پیسہ، کوئی بلڈنگ، کوئی بینک بیلنس کام نہیں آتا ہے۔ لازر کے پاس ناسوروں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور امیر آدمی کے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن لازر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گیا ناسوروں کے ساتھ۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ آسمان پر جائیں گے، آپ ضرور لازر کو دیکھیے گا، اس کے جسم پر آپ کو ایک بھی زخم کا نشان نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یسوع مسیح کے خون سے وہ دھویا جا چکا ہے۔ آپ ایک جلالی بدن، پیور بدن، جس میں داغ اور جھری نہیں ہوگی، وہ بدن حاصل کر لیں گے۔ تو ان وقتی دنوں کو، ان چند روزہ زندگی کو کیوں ہم مشکل میں ڈال، اور ہمیشہ کی زندگی کو کیوں ہم اس کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں اور رسک پر اس کو لے آتے ہیں؟ سو میں آج آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، پلیز ہر لمحے تیار رہی۔ اگر ابھی یسوع آئے تو میری زندگی کے اندر کیا پھل ہوگا اس کے لیے؟ خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت سارے سوال مجھے آج کل میں مل رہے ہیں اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں یہ کرنٹ اینڈ ٹائمز دور کے تعلق سے۔ بار بار میں اس کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر اسٹڈیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میں جیسے یہ پیشن ویک کمپلیٹ ہوتا ہے، ان ویڈیوز کے کچھ جواب ایسے ہی مارننگ میں آپ کے ساتھ لائیو شیئر کرنا شروع کروں گا۔ سو اگر آپ اور کنفیوزڈ ہیں، آپ کے پاس اور کویسچنز ہیں، اور بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ضرور مجھے نیچے کمنٹس میں اور یوٹیوب ان باکس میں آپ مجھے کویسچنس بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر، آپ ہمارا اباؤٹ فیس بک اباؤٹ میں جا کر وہاں سے واٹس ایپ نمبر لے سکتے ہیں، اور ضرور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ کویسچنز اپنے بھیج سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواستیں ہیں آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے لاسٹ ڈیز میں ایک بیٹی ہے ساہیوال سے، اس نے میسج کیا کہ اگر ہم آن لائن کوئی میٹنگ کرنا چاہیں، ہاں ضرور ہم کر سکتے ہیں۔ ہم
آن لائن اپنے گھروں میں خدا نے ہمیں آج فیسلٹیز دی ہیں تھرو انٹرنیٹ. مختلف ریسورسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. سو آپ ضرور کسی بھی میڈیم سے بات کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ڈائریکٹ کالز، جیسے بھی آپ کو کنوینئنٹ ہے آپ ضرور بات کیجئے. دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے. ہمارے یوٹیوب چینل آج منسٹریز آف پاکستان کو سبسکرائب اور اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر میٹنگ کو آپ حاصل کریں. اس کو آپ تھرو شیئرنگ اور انویٹیشن آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. اور جو کچھ آپ نے سنا ہے، جو باتیں آپ کے دل میں آئی ہیں، آپ ان کو ویسے وربلی بھی دوسروں کے ساتھ بول کر ان کے ساتھ اس بات کو شیئر کر سکتے ہیں. مسیح کی سلامتی، زندگی اور اس کا اطمینان، تسلی ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہے. آپ بابرکت رہیں اور دوسروں کو برکت بانٹتے رہیں. یسوع کے جلالی نام میں آمین.